अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बस अब क्या कहें, आज तो हमें भी इस्तेमाल करना पड़ेगा यही फ्रेज़ कि ये तो कोई T20 मैच जैसे थ्रिलर जिसको कहते हैं ना, ये वैसा बन के सामने आ रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। सुबह से बहुत मुतअद्दिद अहम चीज़ें हुई। सबसे पहले हमने देखा, खबर ये थी कि कल रात को पता चल रहा था अपोजिशन को कि शायद तहलील करने लगे असेंबली जो है पंजाब की, तो उसको एक्चुअली डिज़ोल्व करने लगे, तोड़ने लगे, तो उसके नतीजे में अपोजिशन ने मूव कर दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अभी यही खबर चल रही थी कि पता ये चला कि जी बुज़दार साहब जो हैं, उस्मान बुज़दार साहब, प्राइम मिनिस्टर के वसीम अकरम प्लस उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और ये हम कहते चले नाज़रीन कि पाकिस्तान में हमारा चैनल था, चैनल 24, जिसने कि आज से 4-5 रोज़ पहले ये खबर दी थी कि कुछ होने जा रहा है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब अपना सर्व सामान और ख़ास तौर पे फाइल्स लेके ट्रक भर के निकल रहे थे उनके रेजिडेंस से, और ऑफिशियल जो उनका रेजिडेंस था वहाँ से। फिर ये भी पता चल, हम बता रहे थे आपको कि जो वहाँ फुटेज वगैरह CCTV का वो भी निकाल के लेके जाया जा रहा था। तो बहरहाल तो उस्मान बुज़दार साहब चले गए। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब के बारे में प्राइम मिनिस्टर कोई 2-3 रोज़ पहले भी कह रहे थे कि जी मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, आप इतने ज़बरदस्त आएंगे वो। लेकिन बहरहाल जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है वो कुर्सी होती है और हुकूमत होती है, तो उनको तो अब घर भेज दिया जाएगा और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अब मतलब प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है ये जो रेजिग्नेशन है। प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और साथ साथ हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब PMLQ के लीडर और स्पीकर पंजाब असेंबली के, वो जो कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में उन्होंने ये समझा सही और मुनासिब कि उन्होंने कहा जी जो नैपीज़ बदल रहे हैं उनको चलाना नहीं सिखा रहे हैं, ये वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। आज वो गए और बनी गला जाके उन्होंने अपना इनाम हासिल कर लिया PMLQ ने ज्वाइन करने का गवर्नमेंट को, और इनाम क्या है कि वो अब CM बनेंगे पंजाब के। तो ये हो गई वहाँ की खबर। उसके साथ साथ एक और जगह भी ये पावर गेम चल रही है, एक और जगह भी ये है कि भाई किसके पास नंबर्स होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी आपको बताते चले नाज़रीन, कल जो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया लोगों को 27 को पाकिस्तान इस्लामाबाद में, कहा कि आए पूरे पाकिस्तान से, बड़ी दुनिया आई थी, ये हम खुद ऐनी शाहिद हैं, बहुत लोग आए थे, उमंड के आए थे, बहुत तादाद, हमें गिनती तो नहीं आती इतनी ज़्यादा और ना कर सकते, लेकिन यानी कि इट वाज अ सक्सेसफुल शो। अच्छा, तो वो सक्सेसफुल शो था। ये फिर ये हुआ कि जी PMLQ टूट के क्या बीच रास्ते के खड़ी थी कि किधर जाएं, हुकूमत के साथ जाएं, अपोजिशन के साथ जाएं, हुकूमत के साथ रहें। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने CM शिप पंजाब की और उनके बेटे मिनिस्टर जो हैं वो काबीना में, तो ये उनको तोहफा मिला, ये उनको इनाम मिला। बेटे तो उनके पहले से ही मुनिस इलाही साहब हैं मिनिस्टर। लेकिन दिलचस्प एक और बात हुई, वो ये कि बाप की, कल शहजान बुख्ती साहब आपको याद है कि वो आए थे अपोजिशन की तरफ प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से रिज़ाइन करके एज अ स्पेशल असिस्टेंट, और आज बाप पार्टी ने मैरियट होटल में अपोजिशन के जो 3 बड़े हैं उनके साथ बैठ के ये अनाउंस कर दिया कि जी हम आएंगे, इनके साथ अपोजिशन के साथ जाएंगे और हुकूमत के हवाले से, PTI के हवाले से तनकीद की, और कहा बलूचिस्तान में हमारे लिए बेहतरी ये करेंगे। तो इस वक्त ये तमाम बातें हैं जिनको हम लेके आगे चलेंगे, और ये सवाल उठेगा कि ये अब पंजाब में क्या इज इट अ डन डील, क्या अब एक तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी अब आप CM बनेंगे, तो इसका क्या मकसद है कि वो ख़त्म हो गई बात या आगे चलेगी। दूसरा कि ये बाप पार्टी का इधर जाना और PMLQ का हुकूमत के साथ रहने का ऐलान करना, और PMLQ के हवाले से ये भी खबर है नाज़रीन कि PMLQ के अंदर आपने देखा कि चीमा साहब जो इनके मिनिस्टर हैं, तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दिया।
1.5 साल बाकी है अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं जीतती अपोजिशन, तो इसका मतलब कि परवेज ये तारिक बशीर चीमा साहब को कोई बात इतनी खली कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। उन्होंने कहा मैंने चौधरी शुजात साहब से ली, और चौधरी शुजात साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो इस पर खुश नहीं हैं। ये तो हम बात करेंगे तो पता चलेगा। और ये कहा गया है कि शायद PMLQ के जो 5 में से 4 मेंबर हैं वो शायद अपोजिशन के साथ जाएं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल नाज़रीन ये कहा, बड़ा खुल के कहा कि एक बैरूनी साजिश है। उन्होंने कहा मेरे पास उसका एविडेंस है, खत हमारे पास है, मुल्क को थ्रेटन किया गया। और हमने जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला, ये भी कहा गया कि जो मिलिट्री की टॉप कमांड है उसने ये थ्रेट देखा है, उनको ये दिखाया गया है। इतना हम कहते चलें कि प्राइम मिनिस्टर ने तो ये जो कहा सो कहा, और उसका कोई एविडेंस उनको देना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले जी क्या है, थ्रेटन क्या करें। लेकिन थ्रेट असाइड, प्राइम मिनिस्टर की जो फॉरेन पॉलिसी है हम इस प्लेटफॉर्म से कह चुके हैं, वो यकीनन पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, हमारी नज़र में। और ये कि बहुत सी जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वहाँ उनको बड़ी तनकीद की नज़र से देखा जाता है प्राइम मिनिस्टर को, उनकी पॉलिसी को। लेकिन इसका मतलब कि कोई साजिश हुई है उसका तो एविडेंस आना पड़ेगा तो पता चलेगा। ये भी बताते चले कि अमेरिका की तरफ से फोन आया था जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे रशिया, उससे एक शाम पहले एक बहुत सीनियर ओहदेदार को फोन आया था अमेरिका के एक सीनियर ऑफिशियल का, टू से कि ये अच्छा नहीं है कि जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। बट अगेन आई रिपीट, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई साजिश थी। अगर कोई एविडेंस है तो ये फिर एविडेंस सामने आना चाहिए। तो नाज़रीन ये है तमाम सूरत हाल जिस पर हमारे पास बड़ा पैनल है। हमने कहा आज हम ऐसे लोगों के साथ बैठे जो कि इन चीज़ों को बड़ी गहराई से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आज जरा आप भी समझें, हम भी उनके साथ समझें कि ये अब बात आगे कहाँ जाएगी। नाज़रीन हमारा जो मेन पैनल है, सोहेल वड़ाइच साहब हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एनालिस्ट, राइटर, कॉलमनिस्ट, ऑथर, एंकर। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब। और हमारे अपने सलीम बुखारी साहब, सीनियर एंकर, एडिटर, एनालिस्ट। अपोजिशन के 17 लोग इकट्ठे ही फैसला करेंगे, इकट्ठे ही अनाउंस करेंगे, और ये हम मिलकर फैसला करेंगे। MQM जो है उनका कहना है कि हमारे साथ मुशावरत भी नहीं हुई। क्या हुआ, यानी कि कोई ट्रेन निकल रही थी, क्या हो रहा था? एकदम से गए और एकदम से ये अनाउंस कर दिया। फरमाइए जी। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया ना जी, आज प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे। नाज़रीन ये कोई प्रॉब्लम है, हम ब्रेक लेते हैं, बहरहाल ब्रेक के बाद आते हैं ताकि ये क्लियर हो। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं, हमारे मेन पैनलिस्ट हैं सोहेल वड़ाइच साहब, सलीम बुखारी साहब। उनसे पूछेंगे जो हालात हैं अब किस तरफ जाएंगे। सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमें बता रहे थे, कामिल अली आगा साहब इतनी जल्दी क्या थी, इतनी तेज़ी क्या थी, कौन सी ट्रेन निकल रही थी कि 17 जो आपके थे एलाइज, यानी कि जो हुकूमत के एलाइज थे, आपने उनको वादा किया था, MQM कह रही है हमसे पूछा नहीं और ये फैसला कर लिया? नहीं, MQM के साथ तो आज ही हमारी पहले मुलाकात हुई और 1 घंटा मुलाकात जारी रही। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया हुआ था तो हम वहाँ चले गए। तो उन्होंने जाते ही ये फैसला हमें सुना दिया कि उन्होंने फरमाया कि मैंने उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया है और आप जो चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के, और आप जो है वो अपने जो है वो एतमाद का वोट लें, और सूबे को जो है वो आपसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इसकी वजह ये भी थी कि हम समझते हैं कि ये सिस्टम को जो है उसकी कंटिन्यूटी रहनी। अच्छा सर एक सेकंड इससे पहले उस पे चले आप कि क्या वजह है, मतलब कि अगर ये ना आपको ऑफर करते और ऑपोजिशन की तरफ जाते, फिर उस वक्त भी आप ये फरमाते कि सिस्टम को चलाने। लेकिन बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कहा कि एतमाद का वोट लें, बिकॉज ऑब्वियसली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था बुज़दार साहब के खिलाफ। तो अब आपने कहने को तो अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, यानी ये करना भी नहीं चाहते। वो जो अपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं हमें इन्होंने झंडी दिखाई है, इन्होंने दो नंबर काम किए हमारे साथ।
ابھی تو ہمارے ساتھ یہ نیگوسیشن سیریس ہو رہی تھی. تو آپ کا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے اور باقی جو گروپ ہے، علیم خان کا گروپ، جہانگیر ترین کا گروپ، وہ سب آپ کو دیں گے ووٹ اور آپ کو ووٹ جو ہے اعتماد کا ملے گا، یعنی کہ آپ کے کینڈیڈیٹ پرویز الہی صاحب؟ دیکھیں نسیم، یہ تو بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ چودھری پرویز الہی میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور تعلق نبھاتے بھی ہیں اور اس کے اندر تسلسل بھی رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسپیکر کا الیکشن تھا تو اس کے اندر وزیر اعلیٰ کو 188 ووٹ ملے تھے اور چودھری پرویز الہی کو 221 ووٹ ملے تھے. تو یہ تو الحمدللہ یہ ہماری... اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں حالات وہی ہیں ابھی بھی؟ آپ کا خیال ہے کہ 2018 والے حالات ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، وہ تو وقت بتائے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں نکلی ہیں کہ اچھا چیمہ صاحب نے ریزائن کیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اور جو ممبرز ہیں 3 اور ممبرز وہ بھی اس اگریمنٹ کے خلاف ہیں. اس میں صداقت ہے کوئی؟ جی نہیں نسیم، دیکھیں یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چودھری برادران کی فیملی کے اندر کوئی اس قسم کا اختلاف ہو. نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے. ان کی مرضی کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری جماعت کے اندر ان کی کانسنٹ کے بغیر کوئی فیصلہ کر لیا جائے. یہ تو وہ لوگ اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں جن کی خواہشات ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر اختلافات ہوں اور چودھری برادران کے اندر کوئی اتفاق اور اتحاد ہے وہ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچے. ان کی یہ مفروضے اور ٹیبل سٹوری جو چلتی رہتی ہیں آج کل میڈیا میں. آپ کو پتا ہے یہ کچھ لوگ جو ہے وہ آپ جیسے صحافی تو نہیں ہے نا، وہ تو ٹیبل پہ بیٹھ کے سٹوری بناتے ہیں اور چلا دیتے ہیں. تو چیمہ صاحب جو ہیں، چیمہ صاحب کی ناراضگی کی وجہ طارق بشیر چیمہ صاحب آپ کو پتا ہے ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں. وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اختلاف ہے، لیکن وہ جو اختلاف تھا وہ آج چودھری پرویز الہی صاحب نے بیٹھتے ہی پرائم منسٹر پاکستان سے یہ بات کی کہ سب سے پہلے جو چیمہ صاحب کی ریزولوشن ہیں وہ ہے کہ وہ بہاولپور کو بھی صوبہ بنایا جائے. تو جنوبی پنجاب ایک الگ صوبہ ہو اور بہاولپور ایک الگ صوبہ ہو. وہ ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ پہلے سے صوبہ تھا اور اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ صوبہ بنے. وہ اس کے اوپر پرائم منسٹر پہلے بھی کانسنٹ دے چکے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ سخت ناراض تھے. انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کا جو مطالبہ ہے وہ پرائم منسٹر نے مان لیا اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ بل پیش کیا جائے تاکہ اس کے اوپر بہاولپور صوبے کے اوپر ہی پروسیس شروع ہو جائے. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی اب آپ کے پاس آتے ہیں ویری کوئکلی سہیل وڈائچ صاحب. آپ نے سن لیا جی وہ کیا فرما رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی صوبہ بھی بنانے لگے ہیں پرائم منسٹر بہاولپور، اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اندر تو کوئی اختلافات نہیں. آپ بتائیے گا جی، اس پہ چلتے ہیں پہلے پنجاب پہ اور پی ایم ایل کیو پہ. جی سہیل وڈائچ صاحب فرمائیے گا، یہ پی ایم ایل کیو نے جو ایک فیصلہ کیا ہے اور کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں اندر خانے کچھ ڈس ایگریمنٹس ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب آپ کو لگتا ہے سی ایم پرویز الہی صاحب بنے ہی بنے یا کچھ بیچ میں مسائل بھی ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جس مرحلے پر چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ مرحلہ کافی مشکل ہے. دیکھیں اب چودھری پرویز الہی کو 2 محاذوں پہ لڑائی لڑنی پڑے گی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انہیں پہلے سب سے وفاق میں بچانی پڑے گی حکومت اپنی، کیونکہ اگر وفاق میں حکومت نہیں رہتی تو پنجاب میں تو بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے انہیں کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ ایم کیو ایم سے، باپ سے یا اور جو دوسری پارٹیاں اتحادی ان سے مذاکرات کریں. وہ ان کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب میرے ذاتی علم میں ہے کہ علیم خان کبھی نہیں چاہیں گے کہ چودھری پرویز الہی چیف منسٹر بنے، نہ ہی ترین گروپ کے ساتھ چودھری صاحبان کے کوئی اچھے تعلقات ہیں. ہاں ان کے گروپوں کے لوگوں سے ان کے اندر خانے تعلقات ہیں، وہ شاید کچھ نہ کچھ
وہ گروپ ٹوٹ جائے. لیکن یہ چودھری صاحب کے لیے یہاں اعتماد کا ووٹ لینا، چیف منسٹر بننا، یہ سارا ایک بڑا تشویش ہے، مطلب مشکل مرحلہ ہوگا. اتنا آسان سیاسی معاملہ یہ نہیں ہے. بخاری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کہ مطلب فرام ہیئر ٹو بیکمنگ سی ایم، از اٹ اے اسموتھ گوئنگ فار پرویز الہی صاحب؟ نہیں، ایبسلوٹلی ناٹ. یہ بالکل بھی سموتھ سیلنگ نہیں ہے. میرے خیال سے کافی حد تک تو وضاحت کر دی ہے سہیل وڑیچ صاحب نے، لیکن دو تین چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از فرسٹ ٹائم ان 75 ایئرز کہ چودھری برادران کے اندر اختلاف بالکل ویزیبل ہے. اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. کامر علی آغا بڑے قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن ان کا یہی کہنا بنتا تھا جو انہوں نے کہا ہے. ہم یہ سن رہے ہیں کہ ابھی مزید 3 ووٹ بھی جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے، نام لے کے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ پرویل کی ہیں مونس الہی صاحب جنہوں نے اپنے والد کو منا لیا اور حکومت کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. لیکن اٹس ناٹ اے اسموتھ سیلنگ ایٹ آل. اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز کہ وہ وہاں سے آئیں گے اور سیدھے چیف منسٹر بن جائیں گے. پی ٹی آئی کے اندر کے کانفلکٹ جو ہیں، جو 4 پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اس کو کیسے مینج کریں گے. جب پی ایم ایل این اتنے بڑے نمبر آف ووٹس کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے. وہ بھی دوسرے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ مشکل مرحلے پر غلط فیصلہ مجھے لگتا ہے کیا ہے چودھری صاحب نے. کیا جلد بازی تھی کہ وہ وہاں گئے اور بنی گلا کے ہو کے رہ گئے، یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے اپنے ہی بڑے بھائی کے ساتھ مشورہ تک کرنا مناسب نہیں سمجھا بفور ٹیکنگ دیٹ ڈیسیژن. تو یہ صورتحال چودھری برادران کے لیے تو مشکل ہے ہی، لیکن پنجاب میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ کے لیے یہ بہت مشکل ہے. یہ اتنا آسان بالکل نہیں ہے. اور جیسا سہیل وڑیچ صاحب نے کہا کہ اگر سینٹر ہی نہ رہا ان کے پاس تو پنجاب میں کیسے وہ پرویل کر پائیں گے. یہ بالکل کلیئر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، اس لیے کہ باپ کے لوگوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. ان کو تو صرف اب 3 ممبرز اور چاہیے، اور ابھی وہ جو 20 منحرف لوگوں کا اور 13 جو ہیں بقول خود عمران خان صاحب کے جن کو شو کا نوٹس ایشو ہوا ہے، ابھی ان میں سے کوئی آدمی شامل نہیں ہے. اینڈ دے آر اونلی 3 votes away winning having this vote of no confidence succeeded. تو مجھے آپ یہ بتائیے اتنی خوفناک صورتحال میں اتنا جلد بازی کا یہ فیصلہ، ہی ول ہیو ٹو پے اٹ پولیٹیکلی. آئی ایم ٹیلنگ یو دس. یہ انہوں نے بہت دھچکا دیا ہے چودھری برادران کی پالیٹکس کو. نہیں، بہت کچھ وہ جسے کہتے ہیں نا، جو ہسٹ ہے وہ بھی بڑی ذرا عجیب سی ہے اس طرح کے سیاستدان کے لیے جنہوں نے اتنے وہ معتبر کہتے، خیر ان کے بھائی تو بہت ہی معتبر ہیں. سہیل وڑیچ صاحب ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ یہ پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آیا ہے صبح، اور اب یہ جو ریزگنیشن انہوں نے دی ہے، تو پنجاب میں کیا ہوگا ان دا نیکسٹ فیو ڈیز؟ وہ کیسے آگے پروسیڈ کرے گا تمام معاملہ؟ خالصہ راج ہوگا ظاہر ہے، جس میں دال جوتیوں میں بٹے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی گروپنگ ہے، کوئی واضح طور پر ایک بڑا گروپ نہیں ہے. دیکھیں سب سے بڑا گروپ پہلے تو پی ٹی آئی تھا، اس کے ساتھ کاف اتحادی تھی. اب پی ٹی آئی کے اندر 5 گروپ ہیں. پھر اب ایک بزدار صاحب کا بھی گروپ ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ یہ سارے گروپ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ٹرمائل ہوگا. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ پنجاب کا انحصار جو ہے نا، وہ انحصار ہوگا وفاق پر. جی پہلے سینٹر میں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد اب 3-4 دن ہے، تو 3-4 دن میں تو تبدیلی نہیں آئے گی پنجاب میں. تو 3-4 دن تو وفاق کے اوپر فوکس رہے گا کہ وفاق میں کیا ہوتا ہے. اور چودھری پرویز الہی کو بھی اپنی ساری انرجی اس بات پہ فوکس کرنی پڑے گی کہ کسی طرح عمران کی حکومت بچائیں. آگ بجھانی پڑے گی، اتحادیوں کو منانا پڑے گا، انہیں آفریں کرنی پڑیں گی. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر وفاق بچ گیا، اگر عمران خان وہاں سٹے کر گئے، تو پھر پنجاب کا محاذ لگے گا. اور ظاہر ہے پنجاب میں پھر مختلف پارٹیاں، مختلف گروپ اپنے اپنے رنگ دکھائیں گے. اچھا دیکھیے، ابھی جو کہہ رہے تھے بخاری صاحب کے باپ جو ہے وہ تو آلریڈی انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. تو ایک تو جو مرحلہ تھا کہ 2-3 پارٹیز کو ساتھ رکھنا تھا پرویز الہی صاحب نے، باپ تو چلی گئی اپوزیشن کی طرف. اچھا ایم کیو ایم میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کی کوئی گنجائش ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بات چیت کرتی رہی ہے، بہت سی چیزوں پہ انہوں نے ان کے ساتھ اگری کیا، اور کیونکہ پروونس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہے، ان کے لیے پیپلز پارٹی بڑی اہم ہے اور ان کی کوآپریشن کی ضرورت ہوگی اگر 1.5 سال آگے چلنا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہاں کوئی گنجائش ہے کہ
ایم کیو ایم بھی کسی دوسرے رخ چلی جائے یا ایلائی ہی رہے گی حکومت کی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ فوکس ایم کیو ایم پر ہی ہوگا. وہی واحد پارٹی ہے جو ابھی انپریڈکٹیبل ہے کہ کیا وہ اپوزیشن کی طرف جائے گی یا حکومت کی. اگرچہ انہوں نے بیانات ایسے دیے ہیں کہ جو اپوزیشن کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں، لیکن اب بھی اس بات کا چانس ہے کہ اگر انہیں لگا کہ عمران خان بچ سکتے ہیں اور ہم ان سے وزارت لے سکتے ہیں، ہم ان سے کوئی چیز فنڈز لے سکتے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کا ساتھ دے دیں. تو یہی اس وقت تحریک عدم اعتماد کے راستے میں صرف اب ایم کیو ایم رہ گئی ہے جو رکاوٹ ڈال سکتی ہے، وگرنہ تو ان کے ووٹ پورے ہیں. اچھا، ووٹ پورے ہیں، اور جو منحرف ان کے ہیں اراکین، ابھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے اصل میں پہلے جی ابھی منحرف اراکین کو گنا نہیں جا رہا. وہ اس لیے نہیں گنا جا رہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ ہی ہم اگر پورا کر لیں تو منحرف اراکین کو سامنے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ ان کی سیٹیں خطرے میں جائیں، نہ وہ چیلنج ہو، نہ ہنگامہ ہو، آرام سے تحریک عدم اعتماد ہو جائے. تو یہ اگر کمزوری ہوئی، اگر پورے ووٹ نہ ہوئے، پھر ان کو سامنے لایا جائے گا. تو ابھی اتحادیوں ہی کی بات ہوگی. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر سے بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے ایم کیو ایم کے بارے میں بھی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے. ایک تو بات بڑی عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ یہ تو کوئی اس وقت بات اس پہ نہیں ہو رہی، کوئی موریلٹی، کوئی اصول، کوئی سیاست، کوئی کیا مطلب کہ کوئی اصولی سیاست. اس وقت تو ایک طرف ہے کہ جی کرسی سے ہٹاؤ اور دوسری طرف ہے کہ کرسی کو لو. تو کرسی سے کو لیے رکھنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے پی ایم ایل کیو سے بات، اپنا جو وسیم اکرم پلس ہیں ان کو گھر بھیجنے پر فائنلی راضی ہو گئے. اور ایک تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ 3-3.5 سال میں جو پرائم منسٹر نے اپنے لیے حالات پیدا کیے اس میں بہت بڑا رول یقینی طور پہ پنجاب کی جو صورتحال کا اس کا بھی تھا. لیکن اس وقت اب اگر انہوں نے اپنے ریٹین کرنے ایلائز پی ایم ایل کیو کو اور پرویز الہی صاحب کو کرسی دی اور وہ کرسی لے کے تو وہ اب یقینی طور پہ تیاری کریں گے کہ اس کرسی پہ بیٹھیں. لیکن جیسے ہمارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں معلوم نہیں کہ وہ بیٹھ پائیں گے یا نہیں، کیونکہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پنجاب میں آسان نہیں ہوگا یقیناً. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ایم کیو ایم کا جہاں تک سوال ہے، سلیم بخاری صاحب اگر میں آپ کے پاس آؤں، بتائیے آپ اگر دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کی سچویشن اس وقت، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان کی، لیکن اتنی تو نہیں ہوئی جتنی پی ایم ایل کیو کی ہوئی ہیں، لیکن زرداری صاحب سے ان کی بات چیت ایسی رہی کہ لگا کہ بہت سی انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں. آپ کو کچھ لگتا ہے چانس کہ وہ چلے جائیں اپوزیشن کی طرف، یا وہ پرویز الہی صاحب کی طرح وہ بھی رہیں گے حکومت کے ساتھ؟ ان کو ایک منسٹری کا بھی کہا جا رہا ہے، ایڈیشنل منسٹری بھی. جی فرمائیے. دیکھیے، اگر تھوڑا سا آپ ہسٹری پہ غور کر لیں ایم کیو ایم کی، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ حکومتی اتحاد سے پرے زیادہ دیر نہیں رہ سکتے ہیں، اور ان کا فوکس ایک تو سینٹر میں ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کی آواز سنائی دے، اور دوسرا جو سب سے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کا وہ ہوتا ہے صوبائی حکومت میں، کیونکہ وہاں جو 3 جو اربن ایریاز ہیں جہاں پر ان کی میجورٹی ہے اردو اسپیکنگ لوگوں کی، ان کے مفاد کے لیے زیادہ سے زیادہ یعنی فائدہ حاصل کیا جائے تو وہ ان کا تعلق بن جاتا ہے پھر وہاں سندھ میں حکومت کس کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ سارے ڈائیلاگ کی بنیاد جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ان کی ملاقاتوں کے بعد ہی شروع ہوئی تھی. میرے خیال سے وہ معاملے کو فیصلہ کرنے کے لیے اس لیے لٹکا رہے ہیں کہ وہ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سینٹر میں عمران خان کی حکومت بچنے جا رہی ہے کہ نہیں. جو ہی انہیں یہ یقین ہو جائے گا یا یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں تو ان کی چھٹی ہونے والی ہے تو وہ 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے اپوزیشن کے ساتھ جانے کے لیے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب اگلی حکومت جو ہے وہ عمران خان کی نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کی الائنس کی حکومت ہوگی. تو ایک تو میں نے جیسا کہا کہ 70 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب تک خاص طور سے 60 سال کی جب سے وہ وجود میں آئے ہیں تو وہ ہمیشہ ہر پارٹی کے الائز رہے ہیں. وہ چاہے وہ نون لیگ تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ جو لیگ تھی، جو بھی تھی، وہ ہمیشہ یعنی رولنگ ایلیٹ کا حصہ بنتے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ یہ اس انتظار میں ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو عمران خان کے سامنے ہے، اس کا اگر فیصلہ ہو جائے، جیسا کہ آج میں نے کہا
کہ بیپ کے تو 4 لوگ ویسے ہی آ گئے ہیں. ایک طارق پرویز چیمہ صاحب آ گئے, طارق بشیر چیمہ صاحب آ گئے ہیں, زین بگٹی صاحب آ گئے ہیں. تو آپ دیکھیے نا کس تیز رفتاری کے ساتھ نمبر گیم ٹلٹ کر رہی ہے ان فیور آف دا ادرس کے جو منحرف اراکین ہیں ان کو ابھی تک سامنے لانے کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے, اور دا اپوزیشن از کانفیڈنٹ کہ یہ ان کا کام اس کے بغیر ہو جائے گا. تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کو وے کر لے گی ٹائم سے, اینڈ اٹ ول ڈیسائیڈ ٹو گو ود دا اپوزیشن. یہی ان کی ہسٹری رہی ہے اور یہی وہ کریں گے. جی, حالانکہ ان کا اپنا بھی بڑا رول ہوگا کہ سروائیو کرتی گورنمنٹ یا نہیں, بیکاز ان کے پاس کم نمبرز تو نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں. اچھا, ذرا اس پر آتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب, جو کل پرائم منسٹر نے اپنا ایک جلسہ کیا, کال دی اور بڑی دنیا آئی, تو اس سے اگر منسلک آپ یہ آج کی ڈیولپمنٹس کو دیکھیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید جو نمبرز تھے اور جو لوگ نکلے تو کچھ جو ادارے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اتنے نمبرز ہیں, اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جوڑا جاتا تھا کہ اتحادی ادھر جائیں گے جہاں سے اثر رسوخ رکھا جاتا ہے غیر آئینی جو یعنی سیاستدان ہیں. تو کیا آپ کہیں گے کہ جو کل لوگ آئے ہیں, اتنی دنیا آئی ہے, اس کا اثر کچھ پڑا ہے ان لوگوں پہ جو اثر انداز ہوتے ہیں ان پر, اتحادیوں پر؟ دیکھیں, جس اینگل سے آپ بات کر رہی ہیں اگر میں اس کو صحیح سمجھاؤں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں. جی, لیٹ می بی کلیئر. جی 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 تو دیکھیں, باپ جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. شاہ زین بگٹی صاحب جو تھے ان کو بھی سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی, انہی کی وجہ سے وہ وزیر مملکت بنے ہوئے تھے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے. تو پھر ان دونوں پارٹیوں کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر اشارہ ہے کسی کی طرف سے تو پھر انہوں نے کہاں سے اشارہ لیا ہے. تو اس لیے دوسری طرف کاف کو اگر دیکھیں تو کاف بھی ہمیشہ اشارے پہ چلتی ہے, ہمیشہ سگنل لیتی ہے. تو کاف نے کہاں سے سگنل لیا؟ میرا خیال ہے کہ جو بھی سگنل ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے, کنفیوزنگ ہے, وہ کلیئر نہیں ہے. کاف میں بھی ڈیوائیڈ ہو گئی, باپ جو ہے وہ فیصلہ کر گیا, اب رہ گئی ایم کیو ایم بھی اشارہ دیکھتی ہے, دیکھیں وہ کس کا اشارہ لیتی ہے اور کس طرف جاتی ہے. تو یا تو سگنل دینے والے کنفیوز ہیں یا ایکچولی سگنل دیا ہی نہیں جا رہا, اور یہ سب پارٹی. میرا یہ خیال ہے کہ سگنل اس طرح سے کلیئر نہیں دیا جا رہا. نہیں دیا جا رہا. اگر اتنا کلیئر سگنل اگر اتنا کلیئر ہوتا تو شاید سارے یونانیمسلی فیصلہ کرتے. اب جو چونکہ تھوڑا بہت گنجائش موجود ہے, اگر سگنل ہے بھی تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے, اس گنجائش سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ. سب اپنا اپنا الٹیمیٹلی پارٹی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اس پر بات کریں گے, اس خط پر, اس تھریٹ پر, اس سازش پر جس کا کہ پرائم منسٹر نے کل ذکر کیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ناظرین خط ہم نے دیکھا جو کہ چیمہ صاحب نے, طارق بشیر چیمہ صاحب نے, پی ایم ایل کیو کے منسٹر فار ہاؤسنگ جو تھے, انہوں نے جو ریزگنیشن کا دیا اس میں انہوں نے کہا کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ ریزائن کرتا ہوں. خط ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اسکرین پہ. اور انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ حکومت جو ہے وہ آئینی ادارے جو ہیں ڈیموکریٹک ان میں اسٹیبلٹی نہیں, استحکام نہیں لا سکی, اور انہوں نے کہا کہ پروونسز کے معاملات بھی ریزالو نہیں کر سکی. لیکن بہرحال ابھی بخاری صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ بڑی اہم تھی. یقینی طور پہ اگر درست ہے تو بے انتہا اہم ہے کہ چودھری برادران کے درمیان بھی اس میں ڈفرینسز ہیں کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں حکومت کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ. بہرحال اس بات پر چلتے ہیں جو کل پرائم منسٹر نے کہی, اور اپنے جلسے کے آخر میں جب تقریر جو کر رہے تھے انہوں نے یہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جی تھریٹ ہوا پاکستان کو, اور پاکستان کو تھریٹ کیا گیا ہے, اور میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے. بعد میں جب بات ہوئی لوگوں سے تو یہ معلوم ہوا کہ خط کا ذکر نہیں تھا. 2 سینئر آفیشلز, امریکہ اور پاکستان کے سینئر آفیشلز کے درمیان بات ہوئی تھی. پاکستان کو کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ آپ نہ جائیں رشیا, اور شاید اس خط کا جو کانورسیشن ہے اس کی ٹرانسکرپٹ ہے یا کیا ہے جس کا ذکر کرتے پرائم منسٹر.
لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی تھی اس پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی اگر کوئی ایسی تھریٹ ہے، کچھ ایسی سازش ہے تو میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤں گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ پیدا کہ کیا اس پر پرائم منسٹر اپنی جو بات انہوں نے کل کہی اور اس بات کو اس پس منظر میں اگر دیکھیں کہ یقینی طور پہ مغربی جو کیپٹلز ہیں وہ پاکستان کی پالیسی سے خوش نہیں ہے، بالشمول امریکہ، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن کیا اگر آپ خوش نہیں ہیں تو پھر کوئی تھریٹ کر رہا ہے، اور کوئی تھریٹ کر رہا ہے تو کس فارم میں تھریٹ کر رہا ہے؟ عموماً ہوتا نہیں، ہٹلر نے بھی خط لکھ کے کبھی تھریٹ نہیں کیا کسی کو، وہ تو آپ ایکشن لے لیتے ہیں. اب پرائم منسٹر کی بات جو ہے اس کو آگے اگر بڑھانا ہے پرائم منسٹر نے تو پھر اس پہ کیا کیا جائے؟ پرائم منسٹر خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس لیے میں اس کو پبلک نہیں کر سکتا خط کو یا تھریٹ کو. تو بات پھر کہاں جاتی ہے اس سے آگے؟ اگر سہیل وڑائچ صاحب یہ بات کر دی پرائم منسٹر نے، where does it go from here؟ دیکھیں نسیم سارا صاحبہ، ہمارا ایک خاص پوسٹ کلونیل بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم اینٹی امپیریلسٹ جو وائسز ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. ان کے ہاں ایک میسج کے اندر، عوام کے اندر ان کی بڑی اپریسیشن ہے جو بھی. اور پھر پاکستان میں چونکہ ایک خاص اینٹی امپیریلسٹ فورس جو ہے بھٹو صاحب کی شکل میں رہی، اور اس نے بھٹو صاحب نے بھی اسی طرح خط دکھایا تھا جیب سے نکال کے. اور اس وقت تو ایٹم بم کا معاملہ تھا، اس وقت ایک کولڈ وار تھی جس میں ایک پاکستان کا رول تھا. اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی تھی پاکستان نے، اور پھر تیل کو بطور ہتھیار بنانے میں بھی پاکستان کا نام لیا جاتا تھا. تو اس وقت تو یہ چیز بڑی کام آئی، اور بھٹو صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے گرد اینٹی امپیریلسٹ جو ان کی پاپولیرٹی تھی اس میں بڑا ان کا رول تھا. تو عمران خان نے بھی وہی کارڈ کھیلا ہے اور کوشش کی ہے. لیکن اب یونی پولر ورلڈ ہے، اب نہ پاکستان کے مفادات اس طرح امریکہ سے وابستہ ہیں. اور دیکھیں اب امریکہ، اب افغانستان پہ ہم کوئی بہت زیادہ اینٹی امریکن نہیں جا رہے، نہ ہم کسی بھی خارجہ محاذ پر ماسوائے یہ جو دورہ روس کا کیا ہے، ہم نے کسی بھی ایسے خارجہ محاذ پر کوئی دنیا میں ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے سوائے انڈیا کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے کس بات پر ہے، کون سا انٹرسٹ پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کنفلکٹ کر رہا ہے. سی پیک تھا تو سی پیک تو ہم نے پہلے اتنا سلو کر دیا ہوا ہے کہ اس پہ تو بلکہ الزام لگ رہے ہیں عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے سلو کیا. تو یہ اتنی ساری جو کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں ان میں سے نہیں لگتا کہ عمران خان واقعی کوئی ایسا اینٹی امپیریلسٹ فورس ہے جس نے امریکہ کو دھمکی دے دی ہے اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور امریکہ نے فوکس کر لیا ہے اور ساری ویسٹرن پاورز نے فکس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بظاہر ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی. نہ انٹرنیشنل، ہم بھی سارے اخبار پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی پاکستان کہیں بھی کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہے اس وقت. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بات، ہاں اپنے طور پہ انہوں نے یہ پرزیوم ضرور کیا ہے کہ پاکستان ایک ہمیشہ امپیریلسٹ لابی کا ایک حصہ رہا ہے. جی آپ اس سے نہیں نکل آئے، جی آپ نے اس سے نکلے ہیں. آپ رشیا گئے ہیں تو کیا رشیا جانے میں کسی نے کیا روک لیا آپ کو؟ آپ گئے، آپ پیوٹن سے اس دن ملے جس دن یوکرائن پہ حملہ ہو رہا تھا. کیا کسی ملک نے پروٹیسٹ کیا؟ کیا کسی ملک نے کچھ کیا؟ ہاں ایک چند سفیروں نے خط ضرور لکھا ہے، لیکن وہ خط اپنے دوست ملکوں کو لکھا جاتا ہے. بنگلہ دیش، جب بنگلہ دیش کا کرائسس تھا اس وقت بھی امبیسڈرز نے خط لکھا تھا پاکستانی پریزیڈنٹ کو. تو یہ اسی طرح کا خط ہے کہ، اور لیکن ظاہر ہے انڈیا میں ایسا خط نہیں لکھا گیا کیونکہ انڈیا کی پالیسی پہلے ہی آزادانہ ہے. ہماری پالیسی پہلے ہی امپیریلسٹ ہے. ہم ہمیشہ سے امریکہ کے اتحادی رہے ہیں اور آئندہ بھی مجھے نیئر فیوچر میں نہیں لگتا کہ ہم اس اتحاد کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم اتنے پیوستہ ہیں ٹیکنالوجی میں، علم میں، نالج میں اور چیزوں میں کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. جی بڑی دلچسپ آپ کی بات ہے. سلیم بخاری صاحب یہ دیکھیے کہ یہ تو بات درست ہے کہ بہت سے مغربی جو کیپٹلز ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے ہماری پالیسی اس وقت رشیا کے حوالے سے ہے، چاہے انڈیا کے حوالے سے ہے، اور چاہے
ہم فلسطین پر بھی جو ہم پوزیشن لیتے ہیں یہ، اور میں یعنی کہ قیاس رائے نہیں، یہ تو میں اس بیسس پہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں اسلام آباد میں تو سفارتکاروں سے بڑی تفصیل میں بات چیت ہوتی ہے. یہ یقینی طور پہ پاکستان کی پالیسیز ان کو ایک نظر نہیں بھاتی. کوڈ کا معاملہ ہے، چائنا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سی پیک سلو ڈاؤن ہوا ہے، لیکن پھر بھی ایک آپ کس حد تک امریکہ اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بناتے ہیں کہ چائنا کی انسرکلمنٹ کا آپ حصہ بنے، آپ ڈیسیجن لیں کہ کولڈ وار جو نیو کولڈ وار ہے آپ کس طرف ہوں. تو یہ تمام باتیں ہیں. تو ضرور اس میں میرا خیال ہے کہ ادب کے ساتھ میں سہیل وڑائچ صاحب کا اور میرا ویو اس میں فرق ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ کسی نے ہمیں تھریٹ کیا ہے اور تھریٹ کی نوعیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کرنا کہ کوئی سازش کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکال کے باہر کریں، تو یہ سوال البتہ بڑا اہم ہے. اور اس حوالے سے کوئی ایویڈنس کے بغیر تو ماننا یہ بات صحیح نہیں ہوگا. سہیل بخاری صاحب آپ فرمائیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مجھے 2-3-4 باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے ڈپلومیٹک کوریج کا، آپ امبیسڈر سے ملتی ہیں، انٹریکٹ کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ کسی نے کسی کو خط لکھ کے دھمکی دی ہو؟ فار گاڈ سیک یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے نسیم ظاہرہ؟ آج تک نہ میں نے یہ سنا ہے، نہ یہ اس طرح ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے دھمکی دینی ہوتی ہے ان کے پاس دوسرے راستے ہیں اتارنے کے. جو ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی انہوں نے، وہ ایشو بالکل علیحدہ ہے. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پوری دنیا کی ریزرویشنز تھیں اور کھل کے اس کی مخالفت کی گئی تھی، کوئی راز نہیں تھا. اور وہ خط بھی یقینی طور پر لکھا گیا تھا کہ وی ول میک این ایگزامپل آف یو. جی بالکل، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، بٹ یہ ایک بھونڈی کوشش مجھے لگی اپنے آپ کو ایکویٹ کرنے کی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. آئی ول بی ویری آنیسٹ ان سیئنگ دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کون سا ایسا تیر مارا ہے آپ نے جس کے اوپر دنیا پوری آپ کے خلاف ہو گئی ہے. ابھی آپ کو 6 مہینے ہوئے نہیں، آپ نے آ کے واپس ہمیں بتایا تھا کہ آپ امریکہ سے ورلڈ کپ جیتا ہے. آپ کو ٹرمپ نے کہا امریکہ اور ایران کے تعلقات ٹھیک کرا دیں، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک کرا دیں. ٹرمپ نے مجھے کہا میں مسالت کرانے کے لیے تیار ہوں انڈیا اور پاکستان میں. وہ کدھر گیا؟ ورلڈ کپ ہارا ہوا. پھر آپ کو کون دھمکیاں دے رہا ہے؟ روس سے آپ ہو کے آئے ہیں. تو یہ جو بے وقوف بنانے کا کی ایک کوشش ہے نا جی پوری عوام کو، یہ میرے خیال سے اس کے اوپر تو بڑی ندامت ہونی چاہیے. یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ گزارش یہ ہے نسیم، میں نے جیسا کہا پہلے، آپ خود بھی بہت انٹر-ایکٹیو ہیں ڈپلومیٹک ورلڈ میں. کوئی ایسا ایشو ایز سچ نہیں ہے، اور جو ان کا ماسکو جانے کا ایشو تھا اس کے اوپر جو لکھ دیا گیا تھا خط، وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. اور اس طرح کے خط جیسا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا لکھے جاتے ہیں، اور وہ دیٹ از این اوپینین، وہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. وہ آپ سے ایک تقاضا کیا جا رہا ہے، یہ آپ کی گڈ ول ہے کہ آپ اس کو پورا کریں یا نہ کریں. تو میرے خیال سے اس سٹیج پر جب ہم ایک طرح سے انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہیں، اس طریقے سے دشمنیاں مول لینا میرا نہیں خیال کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے یا عمران خان صاحب کے بھی انٹرسٹ میں ہے. بیکاز یہ تو ایک کھلی دعوت ہے دوسروں کو کہ آئیں جناب مجھ سے دشمنی کریں، میں آج کل فارغ ہوں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو کال کرنے کا. 2 دفعہ آپ نے موحید یوسف صاحب کو بھیجا، انہوں نے نہیں مان کے دیا. تو یہ جو ہے نا یہ ایک اچھا آپ لوگوں کا دونوں کا تھوڑا سا ہائی لائٹ میں آ جائے. ٹھیک، بہت شکریہ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین آپ نے سنا ہمارے اینالسٹ کا خیال ہے کہ یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس میں صداقت نہیں ہے کہ کوئی خط لکھا گیا. اور جیسے ہم پہلے کہتے کہ ہٹلر نے بھی خط لکھے، اس نے بھی نہیں خط لکھا کبھی کسی کو کہ جی میں آپ کے خلاف ہوں، یہ ہوں. تو اب کیا وہ ٹرانسکرپٹ ہے کیا ہے؟ اور پرائم منسٹر نے اگر اتنی بڑی بات کی ہے تو جب تک کہ کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آتا، کوئی اور زیادہ بات نہیں کی جاتی، یعنی کہ سالڈ ایویڈنس نہیں آتا سامنے، تو پھر جب تک تو یہی کہا جائے گا جو ہمارے دونوں پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی جان نہیں اس کلیم میں. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.